बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन मोहतरम, मैं हूँ होमियो डॉक्टर हबीब अहमद शाकिर फ्राम रावलपिंडी। आपको अपने चैनल हबीब होमियो हर्बल में खुश आमदीद कहता हूँ और दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम पर अपना फ़ज़ल सेहत व आफ़ियत के साथ नाज़िल फरमाए। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रोज़ा एक तिब्बी मोजज़ा है। सामीन मोहतरम, रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अहम रुकन है। ये एक खामोश बदनी इबादत है। इबादत इस्लाम की जान है। इस्लाम चूँकि दीन फितरत है, इसलिए इस्लाम ने इबादत में भी सेहत व तंदरुस्ती का मुकम्मल ख्याल रखा है। इरशाद खुदावंदी है, ऐ ईमान वालो, फ़र्ज़ किए गए तुम पर रोज़े जैसे फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। फरमाने रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। एक और हदीस में है कि रोज़ा ढहाल है, यानी जिस तरह ढहाल दुश्मन के हमलों को रोकती है, इसी तरह तिब्बी तौर पर रोज़ा बीमारियों के हमले से बचने के लिए ढहाल का ज़रिया है। रोज़े की अहमियत का अंदाज़ा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ रोज़ों के अलावा हर माह कम अज़ कम 3 रोज़े ज़रूर रखते थे। रोज़े को अगरचे मजहबी फरीज़ा समझकर अदा किया जाता है, ताहम इसके मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद भी ज़ाहिर हो रहे हैं। आज से कुछ अर्सा कबल तक तिब्बी माहिरीन रोज़े के फ़वाइद के बारे में महज इतना समझते थे कि रोज़े से निज़ाम हज़म को आराम मिलता है, लेकिन जैसे जैसे इल्म तिब ने तरक्की की मनाज़िल तय की, तो रोज़े के फ़यूज़ व बरक़ात के बारे में भी बतदरीज आगाही होती रही। अब तो तिब्बी माहिरीन बरमला कहते हैं कि रोज़ा एक तिब्बी मोजज़ा है जो ना सिर्फ तंदुरुस्त अशख़ास के लिए उम्दा सेहत जिस्मानी, बेदारी ज़हन और राहत नफ्स की ज़मानत है, बल्कि बीमारियों के लिए तो ऐन शिफा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 14 सदियाँ कबल उम्मत को नवीज़ सुना दी थी कि रोज़ा रखो तो सेहतमंद रहोगे। हकीम मुतलक और मुजद हकीकी ने भी सूरतुल बकरा आयत नंबर 184 में रोज़े की इस्तस्नाई हालतों का जिक्र करते हुए आखिर में फरमाया है कि अगर तुम सच को समझो तो तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है कि मुश्किलात के बावजूद भी रोज़ा रखो। यानी समझाया गया है कि रोज़ा रखना अच्छी चीज़ है जिससे तुम्हें मुतअद्दिद फ़वाइद हासिल होंगे। आइए तिब्बी तनाज़र में इस बात का जायज़ा लेते हैं कि रोज़ा किस तरह हमारी सेहत को बरकरार रखने और बीमारियों से बचाने के लिए मुआवन होता है। इत्बा कहते हैं कि रोज़े के हकीकी समराज से फैज़याब होने के लिए ज़रूरी है कि सहर व अफ्तारी के दौरान शकील व मुरगन खानों से परहेज़ किया जाए, ठंडे और यख मशरूबात का इस्तेमाल कम किया जाए, ग़िज़ा सादा और ज़ूद हज़म इस्तेमाल की जाए। इस तरह जो रोज़ा रखा जाएगा वो ना सिर्फ ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती तवाज़ुन को दोबारा बहाल करने का बायस बनेगा, बल्कि तवील बीमारियों से निजात हासिल करने का एक मुअस्सर और कुदरती ज़रिया होगा। सामीन मोहतरम, इंसानी निज़ाम हज़म कई अज़ा पर मुश्तमिल होता है, जिसमें बशमूल दांत, ज़बान और मुंह के गदूद, ग़िज़ा की नाली, मैदा और जिगर, पित्ता, लबलबा और अंतड़ियाँ वगैरह शामिल हैं। ये तमाम पेचीदा अज़ा एक ऑटोमेटिक कंप्यूटर के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। जैसे ही कोई शख्स खाने का इरादा करता है या खाना शुरू करता है तो पूरा निज़ाम हज़म हरकत में आ जाता है। हर अज़्व अपना मखसूस काम शुरू कर देता है। मिक़दार खुराक चाहे मामूली ही क्यों ना हो, निज़ाम हाज़मा के तमाम अज़ा इस वक्त तक हरकत में रहते हैं जब तक ग़िज़ा मुकम्मल तौर पर हज़म होकर खून में शामिल ना हो जाए। निज़ाम हज़म को इस अमल के लिए 6 से 8 घंटे दरकार होते हैं।
اب اگر کوئی شخص اس وقفے کے دوران مزید کچھ کھا لے تو نظام ہاضمہ کے تمام اعضاء کو چلتی مشین کی مانند مسلسل حرکت میں رہنا پڑے گا، اور اس طرح یہ نظام مسلسل حرکت میں رہے گا اور اس کی کارکردگی پر برا اثر پڑے گا۔ اسلامی روزہ چونکہ 12 تا 15 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے روزے کی بدولت نہ صرف سحری میں کھایا ہوا کھانا مکمل طور پر ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتا ہے، بلکہ نظام ہضم کو 4 سے 6 گھنٹے کا آرام بھی مل جاتا ہے، جو روزے رکھنے کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا 30 روزے مسلسل رکھنے سے اس پورے نظام خصوصاً جگر پر نہایت اچھا اثر پڑتا ہے، کیونکہ نظام ہضم جسمانی نشو و نما میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ جگر کو کھانا ہضم کرنے کے علاوہ بھی بہت سے دیگر کام سر انجام دینا پڑتے ہیں۔ جگر کی حیثیت ایک ایسے گارڈ کی مانند ہوتی ہے جو تمام زندگی کے لیے پہرے پر معمور ہو۔ مسلسل 1 ماہ کے روزوں سے جگر کو، جو ہر روز نظام ہضم کی ڈیوٹی سے 4 سے 6 گھنٹوں کا آرام مل جاتا ہے، اس روزے کی بدولت بقیہ 11 ماہ یہ گارڈ ڈیوٹیوں کے لیے پوری طرح چاق و چوبند اور مستعد ہو جاتا ہے۔ مزید برآں نظام ہضم کے دیگر اعضاء معدہ و آنتیں وغیرہ بھی اس آرام کی بدولت اوور ہال ہو کر نئی طاقت اور توانائی حاصل کر لیتے ہیں۔ اس طرح نظام ہضم کے تمام اعضاء سال بھر نہ صرف ہضم غذا کا کام بہتر طور پر سر انجام دیتے ہیں، بلکہ غذائی فضلات اور دیگر غیر ضروری اشیاء کا بہتر طور پر اخراج کر کے ابتدائی مرحلے میں آمدہ متعدد بیماریوں کا تدارک کر دیتے ہیں، جس سے بڑھاپے کا عمل بھی سست ہو جاتا ہے۔ اسی طرح گردوں پر بھی 1 ماہ کے مسلسل روزوں کا نہایت صحت بخش اثر پڑتا ہے۔ وہ نہ صرف روزوں کے دوران زہریلے مادوں کو بذریعہ پیشاب تیزی سے خارج کرتے ہیں، بلکہ بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ روزوں کے دوران روزانہ کچھ وقت آرام سے گردوں کی کارکردگی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایک طبی حقیقت ہے کہ جسمانی نظام کے ہر عضو کی کارکردگی کا انحصار صاف اور صحت بخش خون پر ہوتا ہے، کیونکہ صحت بخش خون کی بدولت تمام جسمانی عضویات کو آکسیجن کی تیز ترین ترسیل شروع ہو جاتی ہے، جس سے ہر عضو ہر وقت اپنی مطلوبہ غذا خون سے حاصل کر لیتا ہے۔ جدید سائنسی حقائق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ روزے کی حرارت جسم کے مضر صحت اور زہریلے مادوں کو تحلیل کر کے جسم سے خارج کر دیتی ہے۔ اس طرح جسم کو بہت سے اضافی فاسد اور زہریلے مادوں سے نجات مل جاتی ہے اور خون صاف اور صحت مند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے متعدد امراض ختم ہو کر جوانی حسن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، جسم و روح کی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں۔ سامعین محترم، جو حضرات ڈائٹ کی عادت اپنا کر بسیار خوری سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنا وزن بھی کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے روزہ ایک نعمت غیر مترقبہ ہے، کیونکہ اسلامی روزے کی بدولت نہ صرف قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے، بلکہ بسیار خوری کی خواہش بھی کافی حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ روزے کی وجہ سے معدہ سکڑ جاتا ہے، نتیجہ کے طور پر وہ قلیل غذا پر بھی اکتفا کر لیتا ہے۔ گویا روزہ صحت مند رہنے کا ایک قدرتی ذریعہ ہے۔ سامعین محترم، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روزے سے جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن سائنسی حقیقت اس کے خلاف ہے۔ جدید سائنسی مشاہدات کی روح سے آنتوں کے خلیے بھوک کی حالت میں جسم میں موجود محفوظ غذا سے زیادہ توانائی جذب کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر غذا کا ذخیرہ گلوکوجین یا چربی کی صورت میں جگر کے اندر موجود رہتا ہے۔ جب کسی فرد کو بھوک محسوس ہوتی ہے تو جسم کچھ دیر تو غذا کی نالی سے غذا کا انتظار کرتا ہے، لیکن اگر غذائی نالی سے غذا نہ ملے تو مطلوبہ توانائی گلوکوجین جو جگر میں موجود ہوتی ہے سے حاصل کر لیتا ہے۔ گلوکوجین کا غذائی ذخیرہ بعض انزائم کی مدد سے ٹوٹ کر گلوکوز کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جس سے انسانی جسم کو مطلوبہ توانائی حاصل ہو جاتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے جو لوگ روزے نہیں رکھتے
ان کے گلوکوجون کو توڑ کر گلوکوز میں تبدیل کرنے والا خامروں کا نظام فیل ہو جاتا ہے، جبکہ روزہ رکھنے کی صورت میں یہ نظام فعال رہتا ہے۔ اسلامی روزے کا مقصد تقوی کا حصول ہے، جس کی وجہ سے شہوانی خواہشات میں کمی آ جاتی ہے، نیکی اور بھلائی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، نفس کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور انسان بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ عوامل اعصابی نظام کو صحت مند بنانے میں خصوصی کردار ادا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شخص جوان ہو اور نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے روزے رکھنے کا حکم ہے، کیونکہ روزے کی بدولت اس کی بڑھی ہوئی جنسی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح روزہ اس کے حق میں شہوت کو کم کرنے والا ہے۔ روزہ رکھنے سے نظام دوران خون پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ روزوں کی بدولت جسم میں مضر صحت کولسٹرول LDL کی سطح کم ہو جاتی ہے اور صحت بخش کولسٹرول HDL بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑھا ہوا بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ روزے کی حرارت جسم میں جمع شدہ چکنائیاں تیزی سے جلنا اور کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں اور ان کی لچک بھی بحال ہو جاتی ہے۔ نتیجہ کے طور پر دوران خون بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ روزے چونکہ غدی مزاج رکھتے ہیں، ان کی بدولت بڑا ہوا یورک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے، جس کی بدولت جوڑوں کے درد میں کافی افاقہ محسوس ہوتا ہے۔ ماہرین جنسیات نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ ایسی شادی شدہ خواتین جو فربہی کی وجہ سے بانجھ پن کا شکار ہوں، روزوں کی وجہ سے ان کا بانجھ پن دور ہو جاتا ہے۔ جدید مشاہدات کے مطابق روزہ جسم میں کینسر کے خلیوں کی افزائش کو روکتا ہے۔ اس طرح روزوں کی بدولت کینسر کی روک تھام ہو جاتی ہے۔ ایک جاپانی بایوجسٹ یوگو شورا شومی کو جب 2016 میں دنیا کا سب سے بڑا پرائز نوبل پرائز دیا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو نوبل پرائز کس خدمت کے عوض دیا گیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ میں نے کینسر کی پاسبل دوا کا کھوج لگا لیا ہے۔ دوا بھی نہیں بلکہ ایک پریکاشن کا کھوج ہے۔ جب ہم بھوکا رہتے ہیں اور ہمارے باڈی کے نیوٹریشن ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے گلے سڑے حصے باڈی کھانا شروع کر دیتی ہے۔ جب باڈی ایسے گلے سڑے حصوں کو کھا لیتی ہے تو کینسر کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک سال میں کوئی شخص 20-25 دن 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے تو اس کے جسم کو کینسر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس عرصہ میں اس کی باڈی اس کے گلے سڑے حصوں کو کھا لے گی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر 1 ماہ کے روزے کیوں فرض کیے ہیں اور اسے نہ چھوڑنے کی تاکید کیوں کی ہے۔ آج سمجھ آئی کہ اس میں کون سی حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے، ورنہ ہم تو روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے۔ آخر میں تمام سامعین سے گزارش ہے کہ اگر انہیں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے نہ صرف لائک کریں بلکہ اپنے دوست احباب کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر کسی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوراً سبسکرائب کر لیں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔